अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। एक वली अल्लाह से किसी ने पूछा कि आपको ये जो इतना मकाम और मर्तबा मिला है, तो आपके ख़याल में वो कौन सा अमल है जो अल्लाह की बारगाह में बहुत महबूब ठहरा और जिसकी वजह से आपको ये मकाम मिला है। वो वली अल्लाह कहने लगे कि ये खालिस्तन अल्लाह का करम है, मेहरबानी है, फ़ज़ल है। हाँ, अलबत्ता जब मैं अपनी ज़िंदगी में पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि मैंने कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया। किसी ने मुझे जितना भी बुरा भला कहा, किसी ने मेरा कितना भी नुकसान किया, मैंने ना बदला लिया पलट के, ना जवाब दिया। आज न जाने क्यों मैं सोचती रही कि हम अपने आसपास देखते हैं तो बेसुकूनी की, इंतशार की, बेचैनी की एक बहुत बड़ी जो वजह है वो है मैं, अना, ज़िद, एक्सपेक्टेशंस, गुस्सा। जब इंसान मैं में पड़ जाता है, जब वो ये कहता है कि जी मैंने दूसरे के साथ बहुत अच्छा किया, दूसरे ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, दूसरे ने मेरी इंसल्ट कर दी, दूसरे ने मेरी बेइज्जती कर दी, ये क्या है? मैं। आपने देखा कि जब इंसान की मैं परवान चढ़ना शुरू हो जाती है तो उसके अंदर से आजिज़ी, इनकिसारी, रुखसत होना शुरू हो जाती है। इब्लीसियत क्या है? मैं ही तो है। तकब्बुर, मैं बेहतर। जब इंसान अपने आप को बेहतर समझना शुरू कर देता है तो फिर उसके अंदर की जो मैं है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। उसे दूसरे गलत नज़र आना शुरू हो जाते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ऐसा है जी। और जब इंसान को अपना आप बेहतर नज़र आना शुरू होता है, वो कंपैरिजन में पड़ जाता है। इब्लीस ने भी तो यही किया था कि ये जो आदम है ये मिट्टी से बना है और मैं आग से बना हूँ, मैं बेहतर हूँ। अल्लाह वाले कहते हैं नो कंपैरिजन, आपने किसी के साथ मुकाबला नहीं करना। और उसका वो आसान नुस्खा ये बताते हैं कि आपने सोचना है कि मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ, एक मैं ही बुरा हूँ, बाकी सब लोग अच्छे हैं। जब आपने मान लिया, जब आपने एतराफ़ कर लिया कि मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ, तो फिर कंपैरिजन कहाँ? फिर इंसान में आजिज़ी और इंकिसारी आ जाएगी। फिर कहीं पे भी कुछ होगा, किसी ने बुरा भला कह दिया तो फिर हम अपना सर झुका लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे। माफ़ी मांगना मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन जहाँ अना आती है वहाँ माफ़ी मांगना मुश्किल लगता है। वहाँ हम टूटना तो पसंद कर लेते हैं, झुकना पसंद नहीं करते। गलती का एहसास तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इंसान अपने आप को सही समझ रहा होता है और दूसरों को गलत। आज मेरा न जाने क्यों दिल चाहा कि मैं सोचूं, देखूं कि ये रवैयों में लचक का होना कितना ज़रूरी है, हमारे अंदर नरमी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगा कि हम अपने आसपास देखते हैं तो बेचैनी और इंतशार की एक जो बहुत बड़ी वजह है वो ज़िद और बेजा अना है, मैं है, अपने अंदर की सख्ती है। अल्लाह वाले कहते हैं कि ये सबक हमें सीख लेना चाहिए कि सब का मुझ पे हक है, मेरा किसी पे हक नहीं है। जब हम ये रवैया इख्तियार करना शुरू कर देंगे तो फिर हम किसी के साथ जब अच्छा करेंगे तो ये नहीं सोचेंगे कि अब ये जवाब में मेरे साथ अच्छा ही करे। दूसरी बात ये है कि जब हम ये सोचेंगे कि मैंने ये काम खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए किया है और मुझे बंदों से कोई अजर नहीं चाहिए, तो भी एक्सपेक्टेशंस हमारी जन्म नहीं लेंगी। जब एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? फिर हम पुरसुकून रहेंगे। फिर हम नेकी के जवाब में नेकी नहीं चाहेंगे बल्कि भूल जाएंगे। एक्सपेक्टेशंस का लेवल हमारा जब लो हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। हम जितने बेलौस होते जाएंगे हमारी ज़िंदगी में उतना ही सुकून आता जाएगा। तो जनाब, जब मैं सोच रही थी रवैये में नरमी के हवाले से, लचक के हवाले से, तो मुझे
صلح حدیبیہ والا منظر یاد آیا. احرام میں ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان، اور عمرے کی نیت سے آئے ہیں، اور کفار مکہ جو ہیں وہ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. اور پھر فائنلی جب معاہدہ تحریر ہو رہا ہے اور اس معاہدے کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے محمد رسول اللہ کی جانب سے، کفار نے اعتراض کیا ہے ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے یہاں محمد بن عبداللہ لکھا جائے، محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود محمد بن عبداللہ پھر لکھوایا ہے، محمد رسول اللہ کٹوا دیا ہے. جب کفار مکہ نے یہ کہا کہ آپ اس سال رخصت ہو جائیں، واپس چلے جائیں، اور اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں، اگرچہ صحابہ کو اعتراض تھا اندر ہی اندر، اور انہیں لگ رہا تھا کچھ صحابہ کو کہ ہم کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ شرط بھی مان لی. اور بھی بہت سی شرائط ایسی تھی جہاں کچھ صحابہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس طرح سے تو ہم کفار مکہ کی ساری باتیں مانتے چلے جا رہے ہیں، اس کو وہ ہماری کمزوری سمجھیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مصلحتوں کا اندازہ تھا، پتہ تھا، حکمتیں جانتے تھے. ان کی بہت سی شرائط مان لی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آسان مرحلہ تو نہیں تھا یقیناً. احرام باندھا ہو، مکمل عمرے کی تیاری کے ساتھ آئے ہوں، پرامن طریقے سے عمرہ کرنا چاہتے ہوں، اور پھر اکیلے نہ ہوں، اتنے زیادہ صحابہ بھی ساتھ ہوں، تو سٹیپ بیک ہونا آسان مرحلہ نہیں تھا. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سٹیپ بیک کیا. لیکن بظاہر یہ سٹیپ بیک تھا، آگے چل کے پتہ چلا کہ اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہوا. ایک واقعہ تو مجھے یہ یاد آیا. ہم زندگی میں سٹیپ بیک کرنا، جھک جانا، مصلحت پسندی کا راستہ اختیار کر لینا اتنا اوائڈ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں مشکل کیوں لگتا ہے؟ بعض اوقات مسائل کو حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے سٹیپ بیک. آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ کا میچ، اور آپ میں سے بہت سے لوگ کھیلتے بھی ہوں گے. آپ نے دیکھا ہے جب فاسٹ باؤلنگ کرانی ہوتی ہے تو تھوڑا پیچھے سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. ایک ٹرک ہے. بعض اوقات سٹیپ بیک ہمیں بہت آگے لے جاتا ہے، جیسا کہ صلح حدیبیہ والے کیس میں پھر ہوا کہ فائنلی الٹیمیٹلی مسلمانوں کو اس کا بہت فائدہ ہوا. مجھے امام بخاری کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں صحیح بخاری کتنی پاپولر حدیث کی سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے. ایک روز امام بخاری بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، اندر سے ان کی کنیز نکلتی ہے اور اس کا پاؤں ٹکراتا ہے شیشی سے، شیشی الٹ جاتی ہے. امام بخاری کہتے ہیں چلنا نہیں آتا کیا؟ یہ کیسے چلتی ہو؟ اس کنیز نے تھوڑا بدتمیزی سے جواب دیا کہ آپ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب گزرنے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ تو ہوگا. جب کنیز کا یہ رویہ دیکھا حضرت امام بخاری نے تو بڑے تحمل سے، بڑی بردباری سے، بڑی نرم دلی سے اسے کہا میں نے تمہیں آزاد کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسا جواب ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کا واقعہ سناتی ہوں. ایک شخص بہت ہی اسے غصہ تھا حضرت امام ابو حنیفہ پہ، بے وجہ کی دشمنی تھی سمجھ لیجئے. جہاں وہ نظر آتے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا. ایک روز حضرت امام ابو حنیفہ اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھے، جا رہے تھے پیدل پیدل، تو اب وہ شخص بھی ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا اور برا بھلا کہنا شروع ہو گیا. برا بھلا کہتا رہا. حضرت امام ابو حنیفہ نے پلٹ کے کوئی جواب نہیں دیا. چلتے رہے یہاں تک کہ ان کا گھر آ گیا. اور جب ان کا گھر آ گیا
اس شخص سے کہتے ہیں میرا گھر آ گیا ہے، کیا ابھی مزید تم کچھ کہنا چاہتے ہو یا میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں؟ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے اندر کی ساری بھڑاس نکال کر پرسکون ہو جاؤ۔ اب آپ یہ انداز بھی دیکھیے، جب اس شخص نے یہ بات سنی تو وہ شرمندہ ہوا اور اس نے حضرت امام ابو حنیفہ سے معافی مانگ لی۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے جو ذاتی تعلقات ہوتے ہیں کیا ان میں ایسا کر پاتے ہیں؟ یقیناً ہم ایسا نہیں کر پاتے ہیں، ہم ری ایکٹ کر جاتے ہیں، ہمیں معاف کرنا نہیں آتا، ہمیں نظر انداز کرنا نہیں آتا۔ قرآن پاک بھی یہ کہتا ہے جاہلوں سے اعراض کرو، یا تو ہم خاموش ہو جایا کریں۔ ہمیں خاموش ہونا بھی اکثر اوقات نہیں آتا، ہم ری ایکٹ کر جاتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں پلٹ کے۔ برداشت، تحمل، خندہ پیشانی سے پھر خاص طور پہ برداشت کرنا ہم سیکھ نہیں پاتے۔ نہ جانے کیوں مجھے کشف المحجوب میں جو ایک واقعہ درج ہے وہ بھی یاد آ گیا، مجھے بڑا انسپائر کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ مجھ پہ قبض کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ روحانیت میں یہ ایک ٹرم ہے، بعض اوقات بہت فیلنگز، کیفیات بلینک ہو جاتی ہیں، اور جیسے اگر کسی کا کشف جاری ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ یہ جو بھی کیفیات ہیں ٹوٹل ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بلینک۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایک خاص جگہ تھی، پہلے میں نے وہاں جا کے چلہ کیا تھا، تو میری جو قبض کی کیفیت ہے وہ بست میں تبدیل ہو گئی تھی، تو کیوں نہ میں وہاں جاؤں۔ کہتے ہیں وہاں جا کے میں نے چلہ کاٹا، لیکن اس کے باوجود مطلوبہ نتائج نہیں نکل سکے۔ میں نے وہاں سے واپس اپنے وطن آ رہا تھا تو راستے میں ایک خانقاہ پہ، ایک سرائے پہ رکا میں، وہاں کچھ جو جعلی فقیر تھے وہ بھی ٹھہرے ہوئے تھے، جو تھے جعلی لیکن اپنے آپ کو اصلی کہتے تھے۔ کہتے میں بھی ان کے ساتھ ٹھہر گیا، جیسے کہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں سرائے ہوتے تھے جہاں بہت سے لوگ ٹھہرتے تھے۔ اب ان لوگوں نے خربوزہ کھا رہے تھے، تو خربوزہ کھا کے اس کا جو چھلکا تھا کہتے ہیں کہ وہ میرے سر پہ مارنا شروع کر دیا۔ بظاہر دیکھیں تو ہم تو ری ایکٹ کریں گے، بھائی کیا انسلٹ کر رہے ہو میری، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا، کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا۔ ساتھ وہ چھلکا ان کے سر کی طرف مارتے اور ساتھ کہتے کہ یہ ڈھونگی فقیر ہے، اس نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، یہ نکلی فقیر ہے۔ کہتے میں چپ چاپ سنتا رہا، ان کا یہ رویہ بھی برداشت کرتا رہا۔ میں نے پلٹ کے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ ری ایکٹ نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، وہ جو کیفیت تھی میری، جو چلہ کاٹنے کے باوجود اور ریاضت مجاہدے کرنے کے باوجود نہیں لوٹی تھی، بحال نہیں ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے میری ملامت کی اور میں نے اس کو صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کیا، کہتے ہیں کہ میرے اندر کی وہ دنیا دوبارہ سے روشن ہو گئی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں زندگی میں، ہم کیوں اپنی میں سے نہیں نکل پاتے، ہمارے رویوں میں نرمی کیوں نہیں آتی، ہم کیوں اپنی ضد اور انا اور اکڑ کی وجہ سے نہ صرف اپنے باہر کی دنیا میں فساد برپا کر دیتے ہیں بلکہ اپنے اندر بھی بے چینی ہی بے چینی پیدا کر لیتے ہیں۔ کیسے کوئی چین سے رہ پائے گا انا کا اسیر ہو کر؟ اللہ والے کہتے ہیں کہ پانی کی طرح ہو جاؤ، جیسے پانی میں کوئی انا نہیں ہوتی۔ اب آپ سوچیں گے کیسے، کیا پانی میں انا نہیں ہوتی؟ کیونکہ پانی اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا، جس برتن میں اس کو ڈالا جائے وہ وہی شکل اختیار کر لیتا ہے، ایسا ہے۔ اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں، اس کی اپنی کوئی شکل نہیں ہے، فلیکسیبلٹی۔ یہ بھی کہتے ہیں پانی حیات ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ پانی حیات ایسے بھی ہے، اگر انا کے ریفرنس سے دیکھیں، کہ جیسے پانی میں نہیں ہے
تو جب انسان مرنے سے پہلے مر جاتا ہے تو وہ اصل میں حیات پا جاتا ہے۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ اپنے اندر ہم نرمی تب ہی لا سکیں گے، اپنے اندر کی سختی کو تب ہی ختم کر سکیں گے جب ہم اپنے اندر کی میں کو مٹا دیں گے۔ نرمی کتنی زیادہ ضروری ہے، نرم دلی۔ آپ کو ایک قرآن پاک کی آیت دل چاہتا ہے سناؤں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی مہربانی سے ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر آپ بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، لہٰذا انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے۔ ہمیں سمجھ آتی ہے اس آیت سے کہ اگر ہم دوسروں سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں سخت دلی سے اجتناب کرنا ہوگا، ہمیں نرم دلی اپنانی ہوگی۔ ضد، انا، اکڑ، یہ سب کیا ہے؟ بدمزاجی ہی تو ہے۔ بدمزاجی سے بچنا ہوگا، دوسرے کو عزت دینی ہوگی، دوسرے کو اہمیت دینا ہوگی۔ اور اگر کوئی عزت نہیں دے رہا، اگر کوئی اہمیت ہمیں نہیں دے رہا تو یہ اب اس کا معاملہ ہے۔ ہم نے بس اپنی راہ منتخب کر لینی ہے، نرم دلی کی راہ، خوش مزاجی کی راہ، عاجزی کا راستہ، جہاں پتہ چلے کہ دوسرا بندہ اپنی انا، اپنی اکڑ سے مجبور ہو کے کوئی فساد اور جھگڑے میں پڑنے والا ہے تو ہم بجائے اس کا مقابلہ کرنے کے اپنا جھنڈا نیچے کر لیں، اپنا سر جھکا لیں اور خاموشی سے گزر جائیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ زندگی کے ہر میدان میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ نرم دلی ہم عام حالات میں، عام رشتوں کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، جہاں ڈسپلن کی بات ہوگی، جہاں کسی پروفیشن کی بات ہوگی، یقیناً وہاں ڈسپلن مینٹین کرنا ضروری ہے، لیکن ہم عام جو تعلقات ہیں ان کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اچھا نیک اور شریف انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں دوسرے بندے کو یقین ہو کہ ہم اس کے ساتھ جو چاہیں سلوک کر لیں، یہ ہمارے ساتھ جواب میں برا نہیں کرے گا۔ کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے؟ طائف والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کفار مکہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، فتح مکہ کا منظر یاد کر لیں ہم۔ آج تم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی پلٹ کر جواب دینا تو دور کی بات ہے، جو تکلیفیں پہنچانے والے ہیں ان کے لیے بھی ہمیشہ دعا ہی کی، اچھا ہی کیا، اچھا ہی سوچا۔ ایک یہودی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ قرض دیا ہوا تھا۔ ایک روز راستے میں روک کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آپ میرا قرض واپس کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے میں تمہارا قرض ادا کر سکوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تو آپ کو جانے نہیں دوں گا یہاں سے جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کر دیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوکے، میں تمہارے پاس ہی ہوں پھر جب تک تم چاہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا دن اس کے ساتھ گزارا، ساری نمازیں وہیں پہ ادا کی۔ صحابہ کو پتہ چلا، وہ آئے، انہیں بڑا غصہ بھی آیا، اچھا نہیں لگا اوبویسلی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے تو آپ کو قیدی بنا لیا ہے۔ اب وہ کچھ کہنا چاہتے تھے اس یہودی سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو۔ اگر کسی شخص کے ساتھ میرا معاہدہ ہے یا نہیں بھی ہے تو مجھے ہر ایک کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم ہے، ظلم نہ کرنے کا حکم ہے۔ اب جب اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز دیکھا ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ پہ ایمان بھی لاتا ہوں اور میں
اپنے مال میں سے آدھا حصہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگا کہ تورات میں نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں، وہ نبی اور رسول جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے تو ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ بہت نرم خو ہوں گے، سخت دل نہیں ہوں گے، لوگوں سے چیخ کے بات نہیں کریں گے۔ تو میں بس امتحان کے لیے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا۔ آپ کے رویے نے ثابت کر دیا کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ وہی نبی ہیں۔ قربان چاہیے۔ آج دل چاہتا ہے کہ آپ سب سے بات کی جائے اور کہا جائے کہ کہیں پہ بھی اگر کوئی جھگڑا ہے، کہیں دل سخت نظر آ رہے ہیں تو دلوں کی یہ سختی ختم کر دیجیے۔ اچھا انسان وہی ہے جو سب کے لیے نرم دل ہو۔ ہم اپنی ضد، اپنی انا، اپنی اکڑ کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی بے سکون کرتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی تلخی بھر دیتے ہیں، بے سکونی بھر دیتے ہیں۔ آج اپنے آس پاس کوئی ایسی سچویشن دیکھی تو دل چاہا اس حوالے سے آپ سے بات کی جائے۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو ویسا بنا دے جیسا وہ اپنے دوستوں کے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ نرم دل، شفیق، ہر ایک پہ مہربان، ہر ایک کے لیے خیر ہی خیر، رحمت ہی رحمت، محبت ہی محبت، درگزر ہی درگزر۔